हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ अपडेट पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब आए और वो रातों रात असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए। और फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सल्लिवन से जेनेवा में मुलाकात होती है। उसके फौरन बाद उनकी तरक्की हो जाती है और वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिए जाते हैं। किसने उनको रखा, किसने उनकी क्लियरेंस दी? ये बड़ा अहम सवाल है कि जब भी कभी वो डॉक्टर मुईद यूसुफ की तरफ से, उनके हवाले से, उनका जो पास्ट है, उनकी जो लॉयल्टी है, उसके हवाले से जब वो बात करते हैं तो अननोन नंबरों से कॉल्स आती हैं और कहा जाता है कि हमारी ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद वो भी चाइना में है और वहाँ पर जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की, उस पर बात होगी। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ अमूर, जिनमें सिक्योरिटी, डिफेंस और सबसे अहम CPEC के मंसूबे जो हैं, उनकी सिक्योरिटी पर बात होगी। आपको पता है कि धासू डैम पर जो वाक़या हुआ उसके बाद वहाँ पर काम बंद है। ख्याल किया जा रहा है कि जो ये मीटिंग है जो जारी रहेगी आज और कल, उसके नतीजे में कोई ना कोई ऐसा कोई अरेंजमेंट किया जाएगा जिस पर फिर जो धासू डैम पर तामीराती काम है वो जल्द शुरू किया जा सके। देखिए, इस वक्त इस सारे मामले को समझने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान आपस में लग गई है और चाइना को अमेरिका हर तरफ से काउंटर कर रहा है। यहाँ पर हमारे खित्ते में उन्होंने अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात गिव अप करके इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए हैं ताकि वो चाइना को यहाँ पर सबक सिखा सके और उसको कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान में इस वक्त जो CPEC है उसको अमेरिका को वो एक नज़र निभाता। अमेरिकी सफारतकार बार बार ये बात कर चुके हैं, कह रहे हैं बार बार कि जी इसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं, इसको ख़त्म किया जा सके। ये जो सारी सूरत हाल है, इस पे 2, 3, 4 सवाल उठते हैं। मुझे नहीं पता मुझे ये सवालात उठाने चाहिए या नहीं। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं या जो बाख्तियार लोग हैं, जब मैं ये सवाल उठाऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या मुझे कहेंगे। लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल हैं ये उठाने बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने तारीख़ में ये देखा है कि जब भी किसी बड़ी ताकत ने किसी दूसरी ताकत पर वार किया हो तो वहाँ पर एक तो अटैक किए जाते हैं और दूसरा वहाँ पर उस खित्ते में उनकी सफ़ों में अपने लोगों को खड़ा किया जाता है, लोगों को ख़रीदा जाता है, या जो उनके हमायती लोग हैं उनको अहम पोजीशंस दी जाती हैं ताकि वो वही पॉलिसी आगे लेके चले जो अग्रेसर चाह रहा होता है। अब पाकिस्तान में भी सबसे पहले मैं जो इंटेलिजेंस फेलियर है, जो 2 वाक़यात हुए हैं, उस पर अब कौन इसका ज़िम्मेदार है? सबको पता था कि अमेरिका और भारत ये ख़त्म करना चाहता है CPEC, पाकिस्तान और चाइना के बीच में दूरी डालना चाहता है। तो सरीना होटल जो है वहाँ पर गवादर में, या वो जो बड़ा होटल है जहाँ पर चाइना के सफ़ीर ने आना था, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वहाँ पर दहशतगर्दों का ट्रक लेकर पहुँच जाना और उसको ब्लास्ट करना, और चाइनीज़ सफ़ीर सिर्फ इसलिए बचे कि वो टाइम पर नहीं आए थे। किसका ये फेल्योर है? हम बहुत तारीफ़ करते हैं अपने इदारों की, तारीफ़ के लायक भी वो हैं, लेकिन क्या कोई ये जो कमज़ोरी, ये कोताही जो बरती गई, क्या इसमें इसका कोई ज़िम्मेदार है? फिर गवादर में तो चाइनीज़ सफ़ीर बच गए क्योंकि वो उनका टाइम जो था वो तब्दील हो गया आने का, लेकिन जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे वो तो दहशतगर्दों ने तोड़ दिए थे। फिर आ जाए धासू डैम पर, यहाँ पर भी दहशतगर्द दाखिल तो हो गए और उसमें 13 जो चीनीज़ बाशिंदे थे उनकी जानें गई। अब वज़ीर ख़ारजा हमारे वहाँ पर पहुँचे हैं तो जो चीनी बाशिंदों की जो मैयतें हैं वो भी वहाँ पर पहुँची हैं, ISI के सरबराह भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो सवाल एक ये है कि ये जो सिक्योरिटी के हसार हैं, जबकि पता है पाकिस्तान को
کہ امریکہ اور بھارت اس کو خراب کرنا چاہتا ہے، پھر بھی وہ جو سیکیورٹی کے حصار ہیں وہ ٹوٹے ہیں، وہ فیل ہوئے ہیں۔ اس کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس پراپر نہیں تھے؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سیکیورٹی ارینجمنٹ پراپر تھے تو پھر کیا ہماری صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں چاہے وہ انٹیلیجنس میں ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہیں، چاہے وہ پاکستان کے مختلف اداروں میں ہیں، اور جو در پردہ رہ کر اس قسم کا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے چائنا اور پاکستان کی دوری ہو؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں، اس پر خفا ہونے کی ضرورت نہیں، یہ فیکٹس ہیں۔ کون ہے ذمہ داران؟ کسی کو پتا چلا کہ جو ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ اس کا کوئی جواب دے دے۔ اب آ جاتے ہیں تعیناتیوں کے معاملے میں۔ یعنی اس وقت پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں موید یوسف صاحب، میں کوئی انڈیویجول کی بات نہیں کرتا، میں ابھی اس گورنمنٹ میں 6-7 ایسے لوگ ہیں جو امریکہ پلٹ ہیں، اور کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی تعیناتی کیسے ہوئی؟ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو امریکہ کے تھنک ٹینک میں، میڈیوکر تھنک ٹینک ہے، کوئی ٹاپ لیول کا بھی نہیں ہے، لیکن فنڈڈ بائی US کانگریس ہے، اس میں اگر اس کو کوئی عہدہ ملے گا تو کیا وہ وہاں کی حکومت اور اداروں کی مرضی کے بغیر ملے گا؟ کچھ نہ کچھ تو لائلٹی ہوگی ان کی جس کی بنا پر وہ عہدہ ملے گا۔ وہ اچانک راتوں رات بہت اچھا پروفیسر ایاز امیر صاحب نے کالم میں بحث کی ہے، میں بڑا ان کا قاری ہوں، پڑھتا ہوں ان کو، اور کمال کی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ یہاں اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، ایک تھنک ٹینک ہے، درمیانہ سا تھنک ٹینک ہے، گورنمنٹ کنٹرول کرتا ہے، گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے۔ کیا اس تھنک ٹینک میں کوئی باغی پروفیسر یا کوئی ایسا بندہ جو یہاں کی ہماری سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اور اداروں کے خلاف ہو، اس میں وہ جاب لے سکتا ہے؟ نہیں۔ چائنا کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں، کیا وہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی مرضی کے بغیر، چائنی حکام کی مرضی کے بغیر جاب لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہاں پر ڈاکٹر موید یوسف صاحب آئے اور وہ راتوں رات اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلون سے جنیوا میں ملاقات ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ان کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیے جاتے ہیں۔ کس نے ان کو رکھا؟ کس نے ان کی کلیئرنس دی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حکومت کو پتا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کو پتا ہوگا، یا پاکستان کی ISI کو پتا ہوگا۔ میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اداروں کی کلیئرنس کے بغیر لگا ہو۔ تو کیا ہمارے جو ادارے ہیں جب وہ کلیئرنس دیتے ہیں تو کیا وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کس کو ہم نے لگانا ہے؟ اور کیا راتوں رات آپ اس طرح کے سیکیورٹی کے حوالے سے جو عہدے بانٹتے ہیں، کیا ان سوالوں کو ایڈریس کرنے والا کوئی نہیں؟ یا جو لوگ جن عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ مجھے اکثر صحافیوں نے یہاں پہ بتایا کہ جب بھی کبھی وہ ڈاکٹر موید یوسف کی طرف سے ان کے حوالے سے ان کا جو پاسٹ ہے، ان کی جو لائلٹی ہے، اس کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان نون نمبروں سے کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شٹ اپ اینڈ واچ یور لینگویج۔ مجھے نہیں پتا، یہ بتاتے ہیں صحافی۔ تو یہ سوال ہے جو میں اٹھا رہا ہوں کہ ایسے موقع پر جب چائنا اور پاکستان کی، جب امریکہ اور چائنا کی آپس میں لگی ہوئی ہے، تو اس وقت ہمارے ہاں یہ اہم عہدے، اور پھر اب یہ خبریں کہ جناب اب امریکہ جا رہے ہیں ڈاکٹر موید یوسف DG ISI کو لے کے، تو وہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اب چائنا میں گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر ہمارے ISI کے سربراہ بھی موجود ہیں، جنرل فیض حمید۔ CPAC پر بات کی جائے گی، سیکیورٹی جو چائنیز ورکرز کی ہے اس پر بات کی جائے گی۔ چائنا نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے، چائنا بہت اپسیٹ ہے، چائنا بہت پرٹربڈ ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ دھاسو ڈیم کے معاملے پر چائنا اور پاکستان کے درمیان جو اوپن، جو پبلک جو گفتگو کی گئی اس میں ہمیں فرق نظر آیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چائنا ہمارا دوست ہے، اس نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اس کے اپنے مفادات ضرور ہوں گے، لیکن اسلام آباد میں امریکہ کی محبت بہت ہے۔ یہاں پر 73 سالوں سے
جو ہم نے ٹریننگ لی ہے, جو ہمارا سافٹ ویئر ہے, اس کو بنیاد بنا کے یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب تعلقات ہمیں چائنا سے بھی خراب نہیں کرنے چاہیے, تعلقات ہمیں امریکہ سے بھی خراب نہیں کرنے چاہیے. یہ بالکل ایک بڑی اچھی بات لگتی ہے بظاہر, لیکن جب دو طاقتیں, ان کے جب مفادات پاکستان, اب مجھے آپ یہ بتائیں, امریکہ کہتا ہے سی پیک چھوڑ دیں, چائنا کہتا ہے سی پیک آپ کی ترقی ہے, تو مجھے بتائیں اس میں بیچ کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا سی پیک رکھیں گے, تھوڑا سا امریکہ کو رکھیں گے. چائنا اور امریکہ کی اس صورتحال میں پاکستان کے لیے درمیانی راستہ اختیار کرنا پاکستان کے لیے موت ہے. امریکہ نے بھارت کو چنا, امریکہ نے پاکستان پر ہمیشہ ضرب لگائی, امریکہ نے پاکستان کی پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپا, افغانستان میں ہم نے بے پناہ قربانیاں دیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں جس وقت سی پیک کا جو امپورٹنٹ فیز شروع ہو رہا ہے, جس میں افغانستان کے اندر پیس چاہیے تھا, افغانستان کے اندر سکون اور امن چاہیے تھا, تاکہ وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں, چاہے وہ ریلوے کا ہے, چاہے وہ سڑک کا ہے, وہ پایا تکمیل تک پہنچے اور یہ گوادر سے سینٹرل ایشیا تک تجارت شروع ہو. امریکہ نے ابرپٹلی وہاں سے اپنے آپ کو نکالا ہے تاکہ وہاں پر ایک ویکیوم کریٹ ہو, وہاں پر ایک ہنگامہ ہو, وہاں پر ایک جھگڑا ہو, اور پھر وہاں پر طالبان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اشرف غنی کے ذریعے یہ کہا, اور ان سے یہ کہلوایا کہ جناب ڈیورنڈ لائن کو ہم نہیں مانتے. پاکستان کو توڑنے کی جو کوششیں ہیں اس میں امریکہ شریک ہے. اور یہ ڈاکٹر موحید یوسف اور کئی اور بہت سارے لوگ, میں پرسنل نہیں ہوں, جو اس وقت بیٹھے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے کر رہے ہیں, وہ کیا چائنا کے لیے فیصلہ کرے گا ڈاکٹر موحید یوسف, جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, جو امریکی تھنک ٹینک کا ملازم تھا؟ اور بہت سارے جو میں نے کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں ہم نے اس لیے رکھا کہ یہ ان کا بندہ ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن بیٹر ہوگی. اگر وہ ان کا بندہ ہے تو ان کے مفادات کے لیے کام کرے گا. یہ آپ کس کو لالی پاپ دے رہے ہیں, یہ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے ایسی پوسٹ پر ایسے لوگ لگا دیے ہیں جو پاکستان, جن کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, جن کی لائلٹی امریکہ کے ساتھ ہے. یہی کنسرن ہے چائنا کے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ میں وہ لوگ شامل کر دیے گئے ہیں جو کچھ کہے سنے بغیر امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں, سی پیک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سی پیک سلو ہو چکا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دھاسو ڈیم پر کام بند ہو گیا, دوسرے پروجیکٹس پر کام بند ہو گیا سیکیورٹی میں بریچ کی وجہ سے. کیا ہمارے سیکیورٹی کے ادارے یہ بتائیں گے کہ جب انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے تو پھر یہ بریچ کیسے ہوا؟ یہ بریچ ہوا, کسی نے کروایا, آپ کی صفوں میں کچھ لوگ ہیں, یا آپ نے بندوبست ہی مناسب نہیں کیا تھا تاکہ کچھ ایسا واقعہ ہو اور ہمیں کچھ کہنا ہی نہ پڑے اور چائنا خود بخود ہمارے سے دور ہو جائے؟ یہ سوال ہے میرا.